अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। एवरग्लो नावल में खुश आमदीद। जी तो वीवर्स, आज हमने स्टार्ट करना है अनकबूत बाय नूर राजपूत का पार्ट 20। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को कर दें सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन के बटन को कर दें प्रेस, ताकि आने वाली हर नई वीडियो बर वक्त आपको मिलती रहे। और अपनी राय कमेंट बॉक्स में लाजमी दीजिएगा। जी तो स्टार्ट करते हैं। क्योंकि जो जोसेफ पैलेस के दरवाजे आसानी से किसी के लिए नहीं खुलते, और जो एक बार अंदर आ जाए इसे साबित करना पड़ता है कि वो इस खानदान का हिस्सा बनने के लिए काबिल है या नहीं। लाहौर की सर्द रात धुंध में लिपटी हुई थी। रईस मेंशन के बाहर दरख्तों के साए जैसे किसी पुरानी फिल्म के बासी फ्रेम बन चुके थे। गेट से अंदर आती कार की हेडलाइट्स ने धुंध चीरते हुए लम्हे भर को सेहन रोशन किया, और फिर मुलगज्जा अंधेरा एक बार फिर पूरे शान से लौट आया। रईस ने आहिस्ता से गाड़ी का दरवाज़ा बंद किया, सांस से भाप निकाली, और इसने कॉलर ठीक करते हुए मेंशन की तरफ कदम बढ़ाए। संगमरमर की फर्श पर इसके कदमों की चाप वीराने में गूंज रही थी। अंदाज हमेशा की तरह मजबूत, मगर चेहरे पर एक थकन जो बरसों की बोझ से जन्म लेती है। मेंशन का दरवाज़ा खुलते ही लाउंज के मध्यम रोशनी ने इसका इस्तकबाल किया। चिमनी में आग जल रही थी, हल्की सी लकड़ियों की चटखने सुनाई देती थी। इस रोशनी में व्हील चेयर पर बैठे अहमद औरंगजेब साहब के चेहरे के नकुश नुमाया हुए चेहरा बूढ़ा जरूर था, मगर वकार अब भी कायम था। आंखों में वही सर्द सी रोशनी, मगर आज इस रोशनी में कुछ और भी था। शायद इंतजार। रईस एक लम्हे को रुका। इसने अपने दादा को देखा और फिर बिना कुछ कहे सलाम करते हुए सीढ़ियों की सिमत बढ़ गया, मगर पीछे से एक मायूस मगर बुरी आवाज़ गूंजी, क्या तुम्हारे पास मेरे लिए वक्त है? ये सिर्फ एक जुमला नहीं था, ये बरसों की दूरी का नोहा था। रईस के कदम जैसे ज़मीन में पेवस्त हो गई। ये इल्तिजा भी थी और शिकवा भी। वो पलटा, ऐसे से कोट उतारा और सोफे की पुश्त पर फेंका, फिर कप फोल्ड करते हुए एक कुर्सी खींच कर बैठ गया। जी बोले। आवाज़ में नरमी थी, मगर अंदाज कहीं ना कहीं जब्त छुपा हुआ था। औरंगजेब साहिब इसे देखते रहे, काफ़ी देर बाद बोले नहीं, जैसे वो सिर्फ इसकी आंखों से वो सब पढ़ लेना चाहते हों जो बरसों पहले कह नहीं पाए थे। रईस के चेहरे की वो लकीरें, वो हल्की सी थकन, वो खामोशी, सब कुछ इनके दिल में तीर बनकर उतर गया। ये वही बच्चा था जिसे वो कभी अपने बाजू में उठाते थे, वही लड़का जिसके लिए वो दुनिया जीत सकते थे। मगर फिर एक दिन सब कुछ बदल गया। आफाक के जाने के बाद इनके दरमियान रिश्ते की जगह एक दीवार ने ले ली थी। खामोशी की, गलतफहमियों की और जख्मों की। और जब सच सामने आया कि रईस के साथ वो सब कुछ हुआ जो किसी के साथ नहीं होना चाहिए था, तो औरंगजेब साहब के दिल में एक खौफ सा जाग चुका था कि वो इतने बरस सिर्फ रईस को मुजरिम समझते रहे, जो कहीं ना कहीं खुद भी मजलूम था। इनकी आंखें नमी से भरी आईं, मगर रईस ने रुख मोड़ लिया, जैसे वो इस कमजोरी को बर्दाश्त ना कर सकते हों। इन्हें औरंगजेब साहिब बहुत अजीज थे। हमेशा से वो इसके दादा थे। जिस नाम पर वो अतराता था, वो इसे इन्होंने ही दिया था। वो शक्ल सूरत में भी इन जैसा था, इसकी चाल ढाल, इसका बैठना उड़ना सब इन जैसा था। फिर इतनी दूरियां कैसे आ गईं? चिमनी की रोशनी में दोनों के चेहरे जगमगा रहे थे, एक वक्त का बादशाह और इसका जख्मी वारस। खामोशी कुछ देर तक दोनों के दरमियान ठहरी रही, बस आग की चटखने थीं और दीवार पर टंगी घड़ी की टिक टिक। फिर रईस ने गहरा सांस लिया, कोट की जेब से सिगार निकाला और इसे जलाकर एक कश खींचा, और धुएं के दरमियान निगाहें नीचे रखते हुए बोला, आप अभी तक सोए क्यों नहीं? नींद नहीं आई क्या? और औरंगजेब साहब के लबों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। बड़े दिनों बाद इसने पूछा था, अब आ जाएगी शायद, पर तुम इतने बड़े कब से हो गए कि मेरे सामने बैठकर सिगार पियो? इन्होंने लहजा सख्त करने की कोशिश की। रईस के चेहरे पर इस्तज़ा उभरा। लगता है आपने मुझे और से देखा नहीं, वरना आप जान जाते मैं काफ़ी बड़ा हो चुका हूँ। ये अल्फाज मेंशन में गूंज उठे। मंजर यहाँ आयशा से ठहरा रहा ठहरा रहा कि किसी सर्द झोंके के साथ धुंध मेंशन के शीशों पर दब दबेज होने लगी थी, मगर इस रात बरसों की एक बर्फ पहली बार पिघलने लगी थी खामोशी में, मगर वाज़िया तौर पर। चिमनी की आग के शोले लर्ज रहे थे। वक्त जैसे रुक गया था। रईस के चेहरे पर रोशनी की हल्की जर्द धब्बे पड़ रहे थे, और सामने औरंगजेब अपनी व्हील चेयर पर थके हुए मगर जिंदा दिल निगाहों से इसे देख रहे थे। एक तवील खामोशी के बाद वो गोया हुए, आवाज़ में नमी भी थी, नदामत भी, और बरसों की मजबूरियों की टूट फूट भी। तुमने कभी बताया क्यों नहीं जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ, और वो सब तुमने अपने सीने में छुपा लिया? मैं तुम्हारे इतने करीब था, मगर तुमने मेरा एतबार नहीं किया, क्यों? रईस ने आहिस्ता से सर झुकाया, आवाज़
بھاری تھی مگر ضبط شدہ۔ ہر تکلیف بتائی نہیں جاتی، ہر زخم دکھائے نہیں جاتے۔ کچھ زخم ایسے ہوتے ہیں جنہیں بولنے سے زیادہ چھپانے میں سکون ملتا ہے، اور کچھ درد ایسے جنہیں اگر الفاظ میں ڈھال دیا جائے تو وہ مر کر بھی زندہ رہتے ہیں۔ اورنگزیب صاحب نے گہری سانس لی، آنکھوں میں پسِ دیوار پچھتاوا تیر گیا۔ بیٹے کی موت کے دکھ میں وہ پوتے کو بھول گئے۔ چند لمحے یوں ہی گزرے، پھر وہ گویا ہوئے، میں نے تمہاری زندگی برباد کر دی رئیس، میں نے تمہیں ہمیشہ کے لیے تنہا چھوڑ دیا، دوبارہ تمہاری مرضی پوچھے بغیر تمہارا رشتہ طے کیا، کبھی تم سے نہیں پوچھا تم کیا چاہتے ہو، تمہیں کبھی جینے نہیں دیا میں نے۔ یہ سنا تھا کہ رئیس کے ہاتھوں کی رگیں ابھر آئیں، وہ کچھ کہنا چاہتا تھا مگر ضبط کر گیا۔ چہرے پر ہلکی جنبش ہوئی مگر لب بند رہے۔ سگار یوں ہی جلتا رہا اس کے دل کی طرح۔ میں ایک قاتل سے بات نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اورنگزیب صاحب کی آواز بھرا گئی، میں نے خود کو یقین دلایا تھا کہ تم منار کے قاتل ہو، میری نسل کے گنہگار ہو، مگر ہر رات رئیس میں تمہاری تصویر دیکھتا رہا، میں تم میں اپنے بیٹے کو ڈھونڈتا رہا، تمہارے انٹرویوز سنتا رہا، وہی لہجہ، وہی انداز گفتگو، تم بولتے تھے تو لگتا تھا میرا بیٹا پھر سے زندہ ہو گیا، مگر میں نے انا کے ہاتھوں خود کو اندھا کر لیا۔ میں نے تمہیں سزا دی صرف اس لیے کہ میں خود اپنی نفرت کے بغیر جینا نہیں چاہتا تھا۔ چمنی کی روشنی میں رئیس کے چہرے پر ہلکی نمی چمکی، آنکھوں کی خاموشی میں برسوں کی اذیت تھی۔ وہ اب بھی کچھ نہیں بولا، مگر اس کے چہرے پر پہلی بار وہ دھواں دار سکون جھلکا جو کبھی منار کے خیال سے بھی نہیں آیا تھا۔ تم نے جو کچھ سہا وہ کسی دشمن کے ساتھ بھی نہیں ہونا چاہیے، اور میں جو تمہارا سایہ ہونا چاہتا تھا تمہارا دشمن بن گیا۔ تمہارے اندر کا بچہ مر چکا تھا اور میں اسے خوف سمجھتا رہا۔ انہوں نے اپنی لرزتی انگلیوں سے میز پر رکھی چائے کی پیالی تھامی، ایک گھونٹ لیا اور نظریں جھکا لیں۔ ان کی آواز جیسے سانس کے ساتھ پھسلتی گئی، مجھے آپ سے کوئی شکایت نہیں ہے، میں نے جو کیا خود کیا، آپ میرے کسی برے کام میں ملوث نہیں رہے، آپ خود کو قصوروار سمجھنا چھوڑ دیں، میں نے جو کیا اپنی مرضی سے کیا۔ اس نے جلتا سگار ایش ٹرے میں رکھ دیا۔ اورنگزیب صاحب اسے دیکھتے رہے۔ 42 سالہ مرد اس کے سامنے بیٹھا تھا، وہ جسے لوگ وقت کا بادشاہ کہتے تھے۔ کاش وقت پلٹ سکتا، کوئی ٹائم مشین ہوتی تو میں واپس جا کر تمہارے ساتھ ایک مختلف زندگی گزارتا۔ اپنے بیٹے کے مرنے کے باوجود میں تمہارے ساتھ جینے کی خواہش رکھتا ہوں۔ کاش کوئی ٹائم مشین ہوتی جو تمہیں ایک عام انسان بنا سکتی۔ بادشاہ کبھی عام انسان نہیں بن سکتا۔ رئیس نے ان کی بات کی تردید کر دی۔ وقت کبھی نہیں پلٹتا۔ خاموشی پھر سے گہری ہو گئی۔ اورنگزیب صاحب نے اپنی چائے کی پیالی واپس دھر دی۔ اب میرے پاس وقت زیادہ نہیں بچا، بس اتنا چاہتا ہوں کہ اس جنگ کے اختتام پر تم زندہ رہو، اپنی سانسوں کے ساتھ، اپنے دکھوں سے آزاد۔ میں تمہیں زندہ دیکھنا چاہتا ہوں رئیس، میرے لیے زندہ رہنا۔ انہوں نے جیسے التجا کی۔ رئیس نے خاموشی سے ان کی طرف دیکھا، وہ آنکھیں جو برسوں بعد نرمی سے چمک رہی تھیں۔ اس نے صرف اتنا کیا کہ آہستہ سے کرسی سے اٹھا اور اورنگزیب صاحب کے قریب آیا اور ان کے کندھے پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ کچھ پل کے لیے دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا، نہ کوئی الفاظ، نہ کوئی وضاحت، بس دو آنکھوں میں وہ سب تھا جو پچھلے 26 سال میں کبھی نہیں کہا گیا تھا۔ چمنی کے شعلے تھر تھر کر مدھم پڑ گئے۔ باہر دھند کے پار، صبح ہونے میں ابھی بہت وقت، اور رئیس کی زندگی میں پہلی بار دھوپ کے آنے کی ہلکی سی گنجائش محسوس ہوئی۔ رات مزید گہری ہو چکی تھی۔ لون کے کنارے لگے درختوں سے اوس کے قطرے چھن چھن کر نیچے گر رہے تھے۔ ہوا میں نمی تھی اور فضا میں ایک عجیب سا سکون۔ فجر اپنے کمرے میں تھی۔ سامنے ڈریسنگ ٹیبل پر چند جیولری باکس کھلے ہوئے تھے۔ اس نے آئینے کے سامنے بیٹھے لپسٹک کی کیپ بند کی اور ایک لمحے کو خود کو دیکھا۔ ہیزل آنکھیں جیسے کسی سوچ میں ڈوبی ہوں، بال شانے کے اوپر سے نرم لہروں میں بکھرے ہوئے تھے۔ وہ ڈنر کے لیے تیار ہو رہی تھی۔ دروازے پر دستک ہوئی۔ اس نے چونک کر پلٹ کر دیکھا۔ ولی دروازے کے فریم سے ٹیک لگائے کھڑا تھا، سیاہ شرٹ کے اوپر گرے جیکٹ، اور آنکھوں میں وہی الوہی سی چمک جو فجر کو غیر متوقع طور پر بھا گئی تھی۔ تو بیگم صاحب آپ آج رات فری ہیں؟ اس نے وہی جملہ دہرایا جو صبح کہا تھا، مگر اس بار لہجہ نرم تھا، جیسے مذاق میں نہیں بلکہ کسی چاہت سے پوچھ رہا ہو۔ فجر نے آئینے میں دیکھتے ہوئے ہلکی مسکراہٹ دبائی۔ آپ وقت پر آتے ہیں، حیرت ہے۔ خیر میں نے وعدہ کیا تھا اور جانتا ہوں توڑنے پر کسی بھی وقت ٹرمینیٹ ہو سکتا ہوں۔ وہ مسکرا کر کمرے میں داخل ہوا، میز پر رکھی چند جیولری پیسز پر نگاہ ڈالی۔ کیا میں مدد کر سکتا ہوں یا پھر آپ چاہتی ہیں کہ میں صرف تعریف کروں؟ اس نے فجر کے پیچھے عین
آئینے کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے پوچھا۔ تعریفیں کرنے والے بہت ہیں ہزبینڈ۔ فجر نے گہری نظروں سے اسے آئینے میں دیکھا، لیکن سوچ بولنے والا بہت کم۔ تمہیں کسی زیور کی ضرورت نہیں ہے، جو بھی تمہارے قریب آتا ہے وہ خود اپنی چمک کھو دیتا ہے۔ لمحے بھر کے لیے خاموشی چھا گئی۔ ولی کے الفاظ جیسے اس کے گرد فضا میں تیرتے رہے۔ پھر وہ کھڑی ہوئی۔ نیوی بلو سوٹ کی نرم لہریں چلتی ہوئیں زمین کو چھو گئیں۔ ایک لمحے کے لیے ولی نے اس کے بالوں میں سجے جیولڈپن میں نگاہ ڈالی۔ وہ اکثر فارمل ہی رہتی تھی، شاید اسے عادت ہو گئی تھی۔ اب وہ اسے دیکھ کر مسکرا رہی تھی، کافی دن بعد مسکرا رہی ہو۔ وہ آہستہ سے بولا۔ دراز قد آئینے میں ان کا سراپا واضح ہو گیا۔ زندگی میں کچھ پل ایسے ہوتے ہیں جب انسان بھول جاتا ہے کہ وہ کسی جنگ میں ہے۔ وہ آہستہ سے بولی۔ شاید آج رات ان میں سے ایک ہے۔ ولی نے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ سجائی اور اس کی جانب ہاتھ بڑھایا۔ چلیں میڈم، آج رات جنگ نہیں، صرف ڈنر ہوگا۔ فجر نے پرس اٹھایا اور اس کا ہاتھ تھامے دروازے سے باہر نکل گئی۔ لان میں سے گزرتے ہوئے ان دونوں کے قدموں کے ساتھ ہلکی موسیقی سنائی دے رہی تھی۔ گاڑی کے شیشے پر اوس کے قطرے چمک رہے تھے۔ ولی نے گاڑی کا دروازہ کھولا۔ آفٹر یو مائی لیڈی۔ اس کے لہجے میں ایک عجیب سا احترام تھا، جیسے وہ واقعی کسی ملکہ کو سوار کر رہا ہو۔ فجر گاڑی میں بیٹھی اور باہر آسمان کو دیکھا۔ رات بہت خاموش تھی، شاید کچھ بدلنے والا تھا، لیکن کیا؟ گاڑی گھر سے باہر نکل گئی اور گیلی سڑک پر تیزی سے آگے بڑھنے لگی۔ کچھ دیر بعد وہ ریسٹورانٹ میں تھے۔ ریسٹورانٹ کی کھڑکی کے پار شہر کی روشنیاں نرم سا دھندلا ہالہ بنا رہی تھی۔ سامنے میز پر دو موم بتیاں جل رہی تھیں۔ ایک کی لوہ کبھی جھک جاتی، کبھی سنبھل جاتی، جیسے کسی دل کی دھڑکن کا استعارہ ہو۔ ولی اپنی مخصوص سنجیدہ مسکراہٹ کے ساتھ بیٹھا تھا، ہاتھ میں پانی کا گلاس، مگر نگاہیں کہیں اور تھیں، شاید ماضی کے کسی اندھیرے گوشے میں۔ فجر اسے دیکھتی رہی تھی، اس کے چہرے پر وہی سکون، وہی خاموش وقار، مگر آنکھوں میں عجیب سا تناؤ، جیسے وہ جانتی ہو کہ آج کوئی بات کہی جائے گی جب سب بدل دے گی۔ وہ اس حلیے میں بھی اس قدر اچھا لگ رہا تھا۔ گرے جیکٹ میں اس کی رنگت نکھر گئی تھی اور اس کے قطعی بال بھلے لگ رہے تھے، اور اس کی آنکھیں وہ جہاں ٹھہر جاتی تھیں، کسی چیز کو مجمد کرنے کی صلاحیت رکھتی تھیں۔ آج وہ مٹھی پر ٹھوڑی جمائے اسے دیکھتی رہی تھی۔ وہ اس سے آج بہت سی باتیں کرنا چاہتی تھی۔ جوزف پیلس، وہ آہستہ سے بولی۔ جوزف پیلس میں ایسا کیا ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی، وہ تمہیں سب سے زیادہ پسند ہے؟ ولی کے ہونٹوں پر ہلکی سی جنبش ہوئی۔ اس نے گلاس رکھا، تھوڑا سا آگے جھک کر اسے دیکھا اور پھر بولا، کیونکہ وہی میری زندگی کا پہلا سچ ہے۔ پہلا سچ۔ اس کی بھووں کے بیچ ہلکی سی لکیر ابھری۔ ہاں۔ اس کی آواز بھاری تھی۔ میں 8 سال کا تھا، اکثر نیند میں چلنے لگتا تھا۔ نرسیں سمجھتی میں ڈراونے خواب دیکھتا ہوں، مگر وہ کوئی عام خواب نہیں تھا، وہ سچا خواب تھا۔ وہ جوزف پیلس ہی تھا جہاں میں اپنے اصل سے روشناس ہوا۔ وہ رکا، موم بتی کی لو میں اپنی انگلیوں کو دیکھتا رہا۔ سیلنگ پر چمکتے برقی کیمکوں بہت دھیمے تھے۔ فجر پوری توجہ سے اسے سن رہی تھی۔ میں ہر رات ایک ہی خواب دیکھتا تھا، ایک آدمی زنجیروں میں بندھا ہوتا تہہ خانے میں، اندھیرا اتنا گہرا کہ سانس لینا مشکل لگتا۔ میں جاگتا، مگر پھر بھی نیند میں ہوتا، خود بخود چلتا ہوا نیچے جاتا اور ہر بار وہیں جا پہنچتا۔ اس کے ہاتھ، اس کے پاؤں، اس کی چیخیں، سب کچھ دیکھتا، مگر تب سمجھ نہیں آتا تھا کہ وہ کون ہے۔ فجر نے آہستہ سے پوچھا، پھر تمہیں پتہ چلا؟ لہجے میں تجسس ابھرا۔ ولی نے گہرا سانس لیا۔ ہاں، سالوں بعد، جب سب کچھ بدل گیا، جب میری قید شروع ہوئی، جب میں واقعی زنجیروں میں بندھا تھا، تب وہی خواب دوبارہ دیکھا، اور تب جانا کہ وہ شخص میں خود تھا۔ قطعی آنکھیں ہیزل آنکھوں سے ٹکرائیں۔ فجر کے ہونٹ خشک ہو گئے، دل میں جیسے کسی نے نمک چھڑک دیا ہو۔ وہ جیسے ساکت رہ گئی، آنکھوں میں ویرانی ابھری۔ تو تم نے اپنے مستقبل کو بچپن میں دیکھا تھا؟ اس کی آواز بمشکل نکلی، چہرے کا رنگ بدل چکا تھا۔ مستقبل کی ایک جھلک، وہ دھیرے سے بولا۔ وہ لمحہ ایسا تھا جیسے ہوا رک گئی ہو۔ دونوں کے درمیان میز پر صرف موم بتیوں کی زرد روشنیاں ناچ رہی تھیں، اور فضا میں ولی کے لفظوں کی گونج تیر رہی تھی۔ اس خواب کے بعد مجھے کبھی کچھ خواب نہیں آیا۔
جیسے نیند مجھ سے روٹ گئی ہو، مگر شاید خدا چاہتا تھا کہ میں خود ایک خواب یاد رکھوں تاکہ جب زنجیریں پڑیں میں یقین رکھوں کہ یہ سب ایک منصوبہ ہے، ایک امتحان، ایک نشانی۔ فجر نے نظریں جھکا لیں، اندر کچھ عجیب سا احساس جگا تھا۔ اور تب تمہیں دین پر یقین آیا؟ ولی نے اس کی جانب دیکھا۔ وہ نظر نرم تھی مگر اس کے اندر کہیں گہرا سمندر تھرتھرا رہا تھا۔ یقین بہت پہلے آ گیا تھا، تب خود پر رشک آیا تھا، کیونکہ کوئی عام انسان اپنی زندگی کے کسی اہم حصے کو ایسے نہیں دیکھ پاتا۔ اگر وہ خواب میں نہ دیکھتا تو وہ دکھا دیا گیا، اور جو دکھا دیا گیا وہ کسی حکمت کے بغیر نہیں تھا۔ فجر کی انگلیاں بے اختیار میز پر رکھی نیپکن کے کنارے سے کھیلنے لگی، اور وہ نشان۔ اس نے دھیرے سے ولی کے گال پر موجود نشان کی طرف دیکھا۔ وہ کب آیا تھا؟ ولی نے نظریں چڑھائیں، مسکرانے کی ناکام کوشش کی۔ پہلے بھی وہ اس نشان کے بارے میں اسے مختصر بتا چکا تھا، مگر تب وہ دعاؤں کے زیر اثر تھی، اور پوری بات بنا سنے ہی سو گئی تھی۔ اسی قید کے دوران جب مجھے احساس ہوا کہ جسم سے زیادہ روح زخمی ہو چکی ہے، چند لمحے خاموشی رہی۔ باہر سے کسی وائلن کی ہلکی دھن آ رہی تھی، دھیری، اداس مگر خوبصورت۔ فجر کے دل میں جیسے کوئی چراغ جل اٹھا، مگر وہ خود نہیں جانتی تھی کہ یہ روشنی درد سے بنی تھی یا محبت سے۔ اور تم نے وہ سب اکیلے سہا؟ ولی نے نظریں اٹھائیں۔ کچھ جنگیں اکیلے ہی لڑنی پڑتی ہیں فجر، اگر کوئی ساتھ ہو تو وہ جنگ نہیں رہتی، قربانی بن جاتی ہے۔ اس کے لہجے میں ایک عجیب سی روشنی تھی، وہ روشنی جو ٹوٹنے کے بعد کسی شخص میں جنم لیتی ہے۔ فجر نے دھیرے سے سر جھکا دیا، اس کی آنکھوں میں نمی تھی مگر وہ مسکرا رہی تھی۔ تو تم اب بھی وہ خواب دیکھتے ہو؟ ہاں، وہ بولا، اب بھی خواب دیکھتا ہوں، مگر جاگتے ہوئے، اور سب سے خوبصورت خواب تم ہو۔ اس کا لہجہ ہر جذبے کو مات دے رہا تھا۔ ریسٹورانٹ میں مدھم روشنی تھی، میز پر جلتی مومبتیاں اب مدھم ہو چکی تھیں، مگر ان کی لو اتنی تھی کہ فجر ولی کے چہرے کا ہر نقش صاف دیکھ سکتی تھی۔ وہ نشان جو کبھی گہرا، وحشی اور سخت لگتا تھا، اب جیسے اس کی شخصیت کا ایک نرم، خوبصورت حصہ بن چکا تھا، جلد کی رنگت میں گھلا ہوا، مگر پھر بھی واضح۔ فجر نے چند لمحے اسے دیکھتے گزار دیے۔ ولی کی آنکھیں پرسکون تھیں، جیسے سب کچھ بتانے کا وقت آ گیا ہو۔ یہ نشان؟ وہ دھیرے سے بولی، اب پہلے جتنا گہرا نہیں لگتا۔ ولی نے سر جھکایا، ہلکا سا مسکرایا۔ ہاں، وقت نے اسے جلد کا حصہ بنا دیا ہے۔ مجھے اس نشان کی پوری کہانی جاننی ہے۔ وہ امید سے دیکھتے ہوئے بولی۔ وہ لمحے بھر رکا، اسے دیکھتا رہا، اور پھر گلاس میں موجود پانی گھماتے ہوئے کہا، یہ نشان مجھے نافرمانی کی سزا کے طور پر ملا تھا۔ فجر کی پلکیں لرز گئیں۔ نافرمانی؟ ڈیڈ کو انکار پسند نہیں تھا۔ وہ پھیکا سا ہنس دیا، مگر وہ ہنسی ایسی تھی جیسے زخم کے اوپر کسی نے مرہم لگاتے ہوئے ہاتھ جلایا ہو۔ میں نے انہیں انکار کیا، ان کے خلاف گیا، اور انہوں نے مجھے یہ یادگار دے دی۔ اس کے چہرے پر ایک نرم چمک سی تھی، جیسے وہ اب اس درد کو قبول کر چکا ہو۔ مگر فجر کا دل وہ لمحے میں ساکت ہو گیا۔ اس کے ذہن میں منار کا چہرہ ابھرا، وہی ظالمانہ آنکھیں، وہی سرد لہجہ۔ اس کے ساتھ بھی تو یہی ہوا تھا، نافرمانی کی سزا۔ منار نے اس کی روح جلائی تھی، اس کے خوابوں کو راکھ کر دیا تھا۔ وہ دونوں ایک جیسے زخموں کے وارث تھے، بس کہانیاں الگ تھیں۔ فجر نے گہرا سانس لینا چاہا، مگر حلق میں کچھ اٹک گیا، آنسو گلے تک آ کر ٹھہر گئے۔ اس نے نظریں جھکا لیں۔ کچھ اذیتیں کبھی مٹائی نہیں جا سکتی، اس کے الفاظ بس سرگوشی کی طرح نکلے۔ ولی نے اس کی طرف دیکھا، اس کی نظریں جیسے ایک ہی لمحے میں فجر کے اندر تک اتر گئیں۔ جبکہ فجر نے وہ مشکل سانس لیا اور آہستہ سے بولی، تم چاہو تو یہ نشان مٹا سکتے ہو، سرجری سے آسانی سے چلا جائے گا، اور شاید اس کے ساتھ تمہاری تکلیف بھی۔ وہ اسے اذیت سے نکالنا چاہتی تھی، جبکہ ولی کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے آہستہ سے میز پر رکھے فجر کا ہاتھ اٹھایا اور بڑی نرمی سے اسے اپنے لبوں سے چھو لیا۔ مجھے یہ نشان بہت عزیز ہے بیگم۔ اس کی آواز میں عجیب سا ٹھہراؤ تھا، جیسے کسی نے اندر کے طوفان کو قابو کر لیا ہو، کیونکہ یہ مجھے یاد دلاتا ہے کہ میں قائم رہا، اور یہ بھی کہ یہ محبت کے غرض ملا، اور تم نے مجھے اسی نشان کے ساتھ قبول کیا۔ فجر کے لب ہولے سے کھل گئے، مگر کوئی لفظ نہ نکلا۔ وہ بس اسے دیکھتی رہی، وہ چہرہ، وہ سکون، وہ زخم جو خوبصورتی بن گیا تھا۔ وہ دھیرے سے بولی، آواز بہت آہستہ نکلی، کیا میں اسے چھو سکتی ہوں؟ ولی کے چہرے پر حیرت بھری نرمی آئی، پھر اس نے ہاتھ بڑھا کر فجر کی کرسی کو اپنی جانب کھینچا اور اس کی
اس کی جانب جھک گیا، اپنا چہرہ اس کے قریب کر لیا، اتنا کہ وہ دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں اپنا عکس دیکھ سکتے تھے۔ یہ تمہارا حق ہے۔ فجر نے جھجکتے ہوئے اپنا دایاں ہاتھ اٹھایا، اس کی انگلیاں ہولے سے ولی کے گال پر ٹھہری، پھر انگوٹھا آہستہ آہستہ اس نشان پر پھسلا، وہ نرم جلد مگر اس کے نیچے چھپی صدیوں کی تکلیف، جیسے انگلیوں کے لمس سے بولنے لگی ہو۔ بہت درد ہوا ہوگا نا؟ اس کی آواز لرز رہی تھی، آنکھوں میں نمی کی ہلکی چمک تھی۔ ولی نے اس کا ہاتھ تھام لیا، نرمی سے مگر مضبوطی سے۔ اب نہیں ہوتی۔ وہ پھر سے مسکرایا، اس کے لبوں کی ایک اس کے بالوں کی ایک آوارہ لٹ کان کے پیچھے کیا اور بہت دھیرے سے بولا، درد ختم ہو جاتا ہے جب کوئی اسے محسوس کرنے لگے، اور تم یہ محسوس کر چکی ہو۔ فجر اپنی پلکوں پر لرزتی نمی پی گئی اور پھر مسکرا دی، ایک ایسی مسکراہٹ جس میں شکر بھی تھا، سکون بھی، اور شاید وہ محبت بھی جس کا اعتراف کسی لفظ کو ضرورت نہیں ہوتی۔ ولی نے اس کے ہاتھ پر ہلکی سی گرفت بڑھائی، یہ نشان میرا ماضی ہے اور تم میرا حال۔ ریستوران کی موم بتیاں اب پوری طرح بجھ چکی تھیں، مگر ان کے درمیان جو روشنی تھی وہ کبھی بجھنے والی نہیں تھی۔ میز پر اب سادہ سا مگر لذیذ سا کھانا رکھا تھا، گرم سوپ کی بھاپ میں رات کی نمی گھل رہی تھی، اور پس منظر میں بجتا وائلن ان کے درمیان خاموشی الفاظ کا ترجمہ کر رہا تھا۔ انہوں نے کھانا شروع کیا، کچھ دیر بس چمچوں کانٹوں کی آوازیں ابھری، پھر اس نے چمچ رکھ دیا۔ آج میری نیسا سے بات ہوئی، اس نے دھیرے سے کہا۔ ولی نے سوالیہ نظروں سے دیکھا، مگر مسکراہٹ لبوں سے نہ گئی۔ اچھی لگی تمہیں؟ بہت فجر نے سر جھکاتے ہوئے کہا۔ وہ نرمی سے بات کرتی ہے، جیسے اس کے دل میں دنیا کے لیے گلہ نہیں، بس تھکن ہے۔ ولی نے اس بات میں سر ہلایا، وہ تھک چکی ہے مگر کمزور نہیں۔ چند لمحے وہ دونوں خاموش رہے، پھر فجر نے لہجہ ہلکا سا بدلتے ہوئے پوچھا، اس نے مجھے بچپن کے قصے سنائے، اس میں پال بھی تھا، اس کے بارے میں بتاؤ نا۔ تمہارا خیال ہے وہ اچھا انسان ہے؟ وہ سمجھ گیا تھا مگر چونکا نہیں۔ پال؟ ہاں، وہ پولیس آفیسر جس نے نیسا کے کیس میں کافی مدد کی تھی اور جیکب کو سزا دلوائی۔ اس نے خود ہی وضاحت کر دی، یعنی وہ اتنا جانتی تھی؟ ہاں، وہ سچ مچ نڈر ہے۔ میں نے اسے قریب سے دیکھا ہے، اصول پسند بھی ہے اور وفادار بھی، یہ سچا ہے۔ نیسا کے کیس میں اس نے کافی مدد کی تھی، وہ سچا انسان ہے۔ فجر نے آہستہ سے گہرا سانس لیا، کبھی کبھی کسی انسان کا سچ ہمیں ڈرا دیتا ہے، لیکن پھر وہی سچ سکون بھی دیتا ہے۔ ولی نے چمچ نیچے رکھ کر ہاتھ میز پر ٹکایا، بالکل ایسے ہی جیسے تم۔ وقت تھم سا گیا، ان کے درمیان نہ آنے والی جنگ کا ذکر ہوا، نہ منار کی سازشوں کا، نہ رئیس کی خاموشیوں کا۔ کل وہ اماڑہ کے لیے نکلنے والے تھے، وہاں جہاں شاید سب کچھ ختم ہو جاتا یا بدل جاتا، مگر اس لمحے وہ سب کچھ بھول چکے تھے۔ یہ پل ان کے تھے اور وہ انہیں پوری شدت سے جینا چاہتے تھے۔ کبھی کبھی لگتا ہے کہ ہم بہت دیر سے ملے ہیں، مگر شاید صحیح وقت پر۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے بولی تو ولی نے اس کے ہاتھ کو مضبوطی سے تھاما، ہم اس وقت ملے جب اللہ نے چاہا، اور اس کے بعد وقت نے ہمارے آگے چلنا چھوڑ دیا۔ فجر کے لبوں پر ہلکی مسکراہٹ آئی، وائلن کی دھن مدھم ہو گئی، باہر رات خاموشی کھڑی تھی، ان کے درمیان بس ایک لمحہ تھا جو جیسے ہمیشہ کے لیے ٹھہر گیا۔ اب کھانا ختم کر لیں بیگم، صبح لمبا سفر ہے۔ فجر نے سر ہلایا، مگر اس کی نظریں اب بھی ولی پر تھیں۔ یہ رات کچھ دیر اور ٹھہر جائے، وہ جواب نہیں دے پایا، بس اس کی آنکھوں میں دیکھا، اور جیسے رات واقعی تھم گئی۔ پورا شہر دھند میں لپٹا ہوا تھا، کھڑکی کے پار گلی کے آخر تک صرف زرد سٹریٹ لائٹس کے دھندلے حلقے دکھائی دے رہے تھے۔ ایسے لگتا تھا جیسے وقت خود تھم گیا ہو، سانس روک کر کسی تحریر کے مکمل ہونے کا انتظار کر رہا ہو۔ فلک اپنی اسٹڈی روم میں بیٹھی تھی، کمرہ پرسکون تھا، وسیع مگر لفظوں سے بھرا ہوا، اور دیوار پر لگی کتابوں کی قطاروں میں چند غیر مطلوبہ مسود اپنی باری کے منتظر تھے۔ لکڑی کی میز پر سفید لیمپ کی مدھم روشنی پھیلی رہی تھی، سامنے لیپ ٹاپ کھلا ہوا تھا جس کی اسکرین پر زہر خورد
پری آخری باب لکھا تھا۔ اس کے ہاتھ میں گرم کافی کا کپ تھا، کپ کے کناروں سے بھاپ اٹھ رہی تھی اور وہ کبھی کبھار نظر کھڑکی کی جانب اٹھا کر دیکھ لیتی، دھند میں ڈوبے آسمان کی طرف۔ شاید یہ وہ موسم تھا جو اسے لکھنے کی تحریر دیتا تھا، ایک نرم سرد خاموشی جس میں لفظ خود بخود جنم لیتے تھے۔ اسکرین پر کرسر ٹمٹما رہا تھا، فلک کی انگلیاں کی بورڈ پر رکی تھیں۔ زہر خود پری کا انجام اس کے دل میں تھا، مگر صفحے پر اتارنے سے پہلے وہ خود محسوس کر رہی تھی یہ اس کے لیے صرف ایک کتاب نہیں تھی، یہ اس کا سفر تھا، ایک آن لائن رائٹر سے ایک مصنفہ بننے تک کا، ایک غیر معتبر نام سے ایک پہچان تک کا۔ میز کے ایک طرف اس کے فون کی روشنی جھلکی، انسٹاگرام، فیس بک اور ای میل پر نوٹیفکیشن کا ڈھیر لگ چکا تھا۔ کتاب کے تازہ اقتباس پر تصویریں آ رہے تھے، اس نے ایک ایک کر سب کھولنا شروع کیے۔ پہلا تصویرہ کچھ یوں تھا: پیاری فلک، میں زہر خورد پری کے باب 13 کو پڑھ کر رو تھی۔ آپ نے جیسے کسی انسان کے اندر کا زہر لفظوں میں بدل دیا۔ مجھے لگا میں اکیلی نہیں ہوں۔ شکریہ، واقعی شکریہ۔ فلک کے لبوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ ابھری۔ یہ وہی جملہ تھا جو اسے ہمت دیتا تھا۔ اسے لگا جیسے اس کی رات، اس کی محنت اور اس کا درد کسی کے لیے روشن بن گیا ہو۔ لیکن پھر اگلا تصویرہ آیا۔ یہ کتاب زہر سے بھری ہوئی ہے، فضول اور بے وجہ کی فلسفی۔ زندگی اتنی بھی ٹیڑھی نہیں جتنی آپ نے بنا دی۔ اس نے ایک لمحے کو سانس روکی، کبھی وہ ایسے الفاظ سے لرز جاتی تھی، راتوں تک سوشل میڈیا بند کر دیتی تھی، خود پر شک کرنے لگتی تھی، مگر آج نہیں۔ اس نے کافی کا ایک گھونٹ لیا اور دھیرے سے بولی، جو روشنی میں رہتا ہے وہ اندھیرے کی گہرائیاں نہیں جانتا۔ پھر اگلا تصویرہ ابھرا۔ فلک عالمگیر، آپ نے مجھے لکھنے کا حوصلہ دیا۔ آپ کی ہر کہانی میں عورت کمزور نہیں، حقیقت پسند لگتی ہے۔ شکریہ، آپ نے ہمیں ہمارے اندر جھانکنا سکھایا۔ فلک کے دل میں ایک نرم سی گرمی اتر گئی۔ یہ وہ تصویریں تھے جو اس کے سفر کی زخموں پر مرہم رکھتے تھے، اور وہ جانتی تھی کہ ہر لفظ ہر قاری کے لیے نہیں ہوتا۔ کچھ کہانیاں صرف ان کے لیے لکھی جاتی ہیں جو درد کو لفظوں سے پہچانتے ہیں۔ اس کے ذہن میں فجر کے الفاظ ابھرے: ہر کوئی ہمارا فری ورژن ڈیزرو نہیں کرتا۔ فلک، جو تمہارے کام پر نہیں بلکہ تمہاری ذات پر انگلی اٹھائے، اس کی انگلیاں توڑ دینا بہتر ہے۔ فجر کا سرخ چہرہ یاد کرتے ہوئے ہولے سے مسکرائی۔ یہ جملہ اس کے لیے اب منتر بن چکا تھا۔ اس نے موبائل سائیڈ پر رکھا اور لیپ ٹاپ کی طرف جھک گئی۔ زہر خورد پری کے آخری جملے اس کے ذہن میں گھوم رہے تھے۔ وہ کچھ دیر رکی، اپنی سانسوں کی رفتار سنی، پھر ٹائپ کرنا شروع کیا۔ کبھی کبھی زندگی ہمیں وہ زہر پلاتی ہے جو مرنے کے لیے نہیں بلکہ جگانے کے لیے ہوتا ہے۔ کرسر رک گیا۔ اس نے اس جملے کو غور سے دیکھا، پھر مسکرا کر سیو پر کلک کیا۔ کمرے کی فضا میں خاموشی گہری ہو گئی تھی، دھند کھڑکی کے پار پھیل رہی تھی اور باہر گلی میں کسی گاڑی کے گزرنے کی مدھم آواز آ رہی تھی۔ اس نے کرسی پیچھے کھسکائی اور کھڑکی کے قریب جا کر کھڑی ہو گئی۔ شیشے کے پار سفید دھند میں لپٹے درخت ایسے دکھ رہے تھے جیسے خواب کے سائے ہوں۔ اس نے اپنے عکس کو دیکھا، آئینے کی طرف۔ شیشے پر اس کا چہرہ دھندلا سا ابھرا، آنکھوں میں سکون تھا، مگر اندر کہیں ایک ٹھہراؤ بھی تھا۔ تم بدل گئی ہو فلک، کھڑکی کے سطح پر نظر آتا اس کا وجود گویا ہوا۔ اب تم تنقید سے نہیں ڈرتی، اب تم سمجھتی ہو کہ لوگ صرف وہی پتھر مارتے ہیں جو پہچاننا جانتے ہیں۔ کمرے میں واپسی پر اس نے اپنی لکھی ہوئی کتابوں کی قطار دیکھی: پر فریب، زہر خورد اور عنکبوت۔ تین الگ زمانوں، تین الگ فلکیں۔ ایک مکمل ہو چکی تھی، دو باقی تھی، ہر ایک کی کہانی الگ تھی۔ وہ انہیں دیکھتے ہوئے دھیرے سے مسکرائی۔ شاید انسان بھی ایڈیشن میں جیتا ہے، ہر ایڈیشن پچھلے سے تھوڑا بہتر، تھوڑا خاموش، مگر تھوڑا زیادہ سچا ہوتا ہے۔ اس نے ڈیسک کے اوپر رکھا ایک چھوٹا سا فریم اٹھایا۔ اس میں ایک میسج پر نٹ کیا گیا تھا جو اسے ایک قاری نے کبھی بھیجا تھا: آپ کی کہانیاں میرے لیے مخصوص ادب نہیں، تھیراپی ہیں۔ کبھی آپ سے ملنا چاہوں گی تاکہ شکریہ کہہ سکوں۔ آپ نے میرا یقین بچا لیا۔ فلک نے فریم کو دوبارہ جگہ پر رکھ دیا۔
یہ وہ یاد تھی جو اسے ہمیشہ یاد دلاتی تھی کہ لکھنا صرف دکھ نہیں، کسی کی روح تک پہنچانے کا ذریعہ بھی ہوتا ہے۔ اسے اپنے مصنفہ ہونے پر فخر تھا۔ دور کہیں مسجد سے فجر کی اذان کی آواز اٹھی، گہری رات کٹنے والی تھی۔ اس نے شال لپیٹ لی، لیپ ٹاپ بند کیا اور کمرے کی لائٹ تیز کر دی۔ اذان کی آواز واضح محسوس کرنے کے لیے اس نے کھڑکی کھول دی۔ کھڑکی سے دھند اندر رینگنے لگی اور وہ خود کو اتنی ہی دھندلا محسوس کر رہی تھی، بالکل اس کہانی کے کردار کی طرح، نہ بالکل واضح نہ بالکل غائب۔ لیکن اب اسے اپنی دھندلے پن سے ڈر نہیں لگتا تھا، کیونکہ وہ جان چکی تھی ہر وہ دھند جس میں انسان خود کو تلاش کر لیتا ہے روشنی بن جاتی ہے۔ وہ سب کچھ ایسے ہی چھوڑ کر نماز پڑھنے چلی گئی۔ لیپ ٹاپ کی اسکرین پر ابھی بھی مختصر تصویریں کھلے نظر آ رہے تھے۔ فلک، میں تمہیں نہیں جانتی، مگر تم نے میرا دل جان لیا۔ میں بیمار تھی، زندگی سے بیزار، اور تمہاری زہر خوردہ پڑی اور مجھے لگا جیسے کسی نے مجھے میرے ہی تاروں سے آزاد کر دیا ہو۔ تمہارا لکھنا کسی کے جینے کی وجہ بن سکتا ہے، کبھی رکنا مت۔ جب وہ واپس لوٹی تو اس نے کمرے کے دیوار پر نصب شیشے میں خود کو دیکھا۔ سفید ٹرائل نیک شال، بالوں کا ایک حصہ چہرے پر گرا ہوا تھا، چہرے پر وقار مگر آنکھوں میں احساس۔ اب وہ واقعی وہ فلک نہیں تھی جو کبھی کمنٹ سیکشن سے اپنی پہچان ڈھونڈتی تھی۔ اب وہ فلک تھی جس کی پہچان خود اس کے لفظ تھے۔ اس کے سامنے میز پر ایک چھوٹا کارڈ رکھا تھا جس پر سادہ الفاظ میں لکھا تھا، فلک عالمگیر، دی رائٹر، ڈریمر، بلیور۔ یہ اسے فجر نے دیا تھا۔ وہ ہنس دی۔ بلیور؟ وہ زیر لب مسکرائی۔ ہاں۔ اب وہ یقین رکھتی تھی کہ نہ شہرت میں نہ تعریف میں، بلکہ اس سچ میں کہ الفاظ اگر سچ ہوں تو اپنی راہ خود بنا لیتے ہیں۔ پھر وہ لیپ ٹاپ پر وہ دوبارہ بار لوٹی اور شہر خوردہ پری کے اختتام پر ایک مختصر پیغام ٹائپ کیا، ٹو ایوری گرل ہو swallowed her pain and still smiled, this story belongs to you۔ ہر اس لڑکی کے نام جس نے اپنا درد نگل کر بھی مسکرانا سیکھا، یہ کہانی تمہاری ہے۔ یہ جملہ لکھ کر اس نے پبلش کا بٹن دبا دیا۔ چند لمحوں کے اندر سینکڑوں لوگوں نے پوسٹ دیکھی۔ یہ تعداد بڑھتی گئی، نوٹیفکیشن کی بارش ہونے لگی۔ لوگ لکھ رہے تھے، فلک تم نے ہمیں ہلا دیا۔ اس نے موبائل سائیڈ پر رکھا۔ اب اسے ہر نوٹیفکیشن کا جواب نہیں دینا تھا، کیونکہ وہ جان چکی تھی کچھ رد عمل لفظوں سے نہیں، خاموشی سے دیے جاتے ہیں، تشکر سے دیے جاتے ہیں۔ باہر صبح ہونے والی تھی، دھند ہلکی پڑی تھی، سورج کہیں دور سے ابھر ہی آتا۔ اس نے کی بورڈ پر انگلیاں رکھی اور ایک نئی پوسٹ لکھنا شروع کی۔ یہ پوسٹ کہانی نہیں تھی، نہ کسی ناول کا اقتباس تھا، یہ عورتوں کے نام ایک خط تھا۔ کبھی کبھی ہمیں وہ محبت چھوڑنی پڑتی ہے جو ہمیں خوبصورت بننے نہیں دیتی۔ کبھی ہمیں وہ رشتہ چھوڑنا پڑتا ہے جو ہمیں خود سے دور کر دیتا ہے، اور کبھی کبھی ہمیں کسی اور کو نہیں، خود کو چننا پڑتا ہے۔ یہ کمزوری نہیں، ہمت ہے، اپنی زخموں سے انکار نہیں، ان میں رہتے ہوئے سانس لینا ہے۔ ہر عورت جو ٹوٹ کر بھی جیتی ہے وہ دنیا کے ہر فلسفے کو جھٹلا دیتی ہے۔ بقا صرف مضبوط لوگوں کا حق نہیں، بلکہ ان کا بھی ہے جنہوں نے رک کر خود کو سنبھالا۔ اگر تمہیں کبھی لگے کہ سب ختم ہو گیا ہے تو یاد رکھنا، خود ختم صرف وہ چیز ہوتی ہے جسے ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ تم اگر چاہو تو تمہارا آغاز کبھی ختم نہیں ہو سکتا۔ کھڑکی کے پار اب ہلکی سی سنہری روشنی پھوٹ رہی تھی۔ وہ کئی گھنٹوں سے کام کر رہی تھی۔ اسی روشنی کے عکس میں اسے اپنی پرانی چند دن پہلے والی زندگی یاد آئی۔ وہ راتیں جب وہ تنہا تھی، ٹوٹ چکی تھی اور سوچتی تھی کہ اس کی کہانی شاید ختم ہو چکی ہے، مگر نہیں، کہانی ختم نہیں ہوئی تھی، بلکہ وہ ایک نیا باب لکھنے جا رہی تھی جس میں کوئی ہیرو نہیں، کوئی انجام نہیں، صرف وہ خود تھی۔ وہ اپنے لیے چائے بنا لائی تھی، آہستہ سے چائے کا پہلا گھونٹ لیا اور آئینے میں دوبارہ دیکھا۔ اب اس کے چہرے پر وہ اطمینان تھا جو صرف خود کو چننے سے آتا تھا۔ پھر آہستہ سے اس نے زیر لب کہا، جو عورت خود سے محبت کرنا سیکھ لے وہ کسی زہر، کسی جدائی، کسی سرد دسمبر سے نہیں ڈرتی۔ کمرے میں مدھم روشنی تھی، جیسے دیواروں پر
سایوں نے بسیرا کر رکھا ہو۔ وہ کھڑکی کے قریب کھڑی تھی، اس کے سیاہ گھنگھریلے بالوں کی نرم لٹیں ہوا میں زرد ظاہر ہو رہی تھیں اور وہ چپ چاپ سامنے میز پر رکھے ایک تصویر کو دیکھ رہی تھی، پرانی فریم شدہ تصویر جس میں معراج الدین اور ترنم بیگم کے چہرے ایک زمانے کی کہانی سمیٹے ہوئے تھے۔ یہ تصویریں اس کی پرانی دنیا کا واحد باقی ماند ٹکڑا تھی، وہ دنیا جو اس نے خود اپنے ہاتھوں سے جلا دی تھی۔ اب صرف یہ فریم بچا تھا اور اس فریم میں بند وہ محبتیں، وہ سائے جو اب اس کے وجود سے میلوں دور جا چکی تھی۔ وہ دیر تک تصویر کو دیکھتی رہی، پلکیں جھپکتی مگر آنکھیں خالی تھیں، دھوئیں جیسی آنکھیں جن میں نہ روشنی تھی نہ اندھیرا، بس ایک رکی ہوئی سانس جو برسوں سے نہیں چھوڑی گئی تھی۔ تم کیوں آئی ہو منار؟ تمہیں واپس نہیں آنا چاہیے تھا۔ اماں کی وہ آواز جسے اچانک فضا میں گونجی، یہ وہی جملہ تھا جو اس نے حالیہ اپنی ماں سے آخری بار سنا تھا۔ منار کی پلکیں لرز گئیں مگر اس نے آنکھوں میں نمی کو جگہ نہ دی۔ چہرے پر ایک لمحے کے لیے دکھ کی ایک لہر گزری مگر فوراً ہی ضبط کے نیچے دب گئی۔ اس نے تصویر آہستہ سے واپس میز پر رکھ دی، پھر گہری سانس لی، جیسے دل پر بوجھ رکھ کر سانس لینا بھی ایک فن ہو۔ اسی لمحے دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ منار نے سر اٹھائے بغیر کہا، اندر آ سکتی ہو روشانے؟ دروازہ کھلا، میڈم روشانے اندر داخل ہوئی۔ فیشن اور ایجوکیشن کی دنیا، ایک ٹھوس، صاف گو اور سخت عورت۔ منار پلٹی، میڈم روشانے کی نظریں منار پر رک گئیں، جیسے وہ پہلی بار اسے دیکھ رہی ہو۔ تم میں اور فجر میں اتنی مماثلت ہے کہ کبھی کبھی بے یقینی لگتی ہے۔ ان کے لہجے میں حیرت تھی، شاید تھوڑا سا خوف بھی۔ منار کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ ہوئی، وہی پراسرار مسکراہٹ جو چہرے پر آتی ہے مگر آنکھوں تک نہیں پہنچتی۔ مماثلت، اس نے دھیرے سے کہا، کچھ چیزیں قدرت طے کرتی ہے اور کچھ میں خود طے کرتی ہوں۔ روشانے نے اسے بغور دیکھا، تم نے خود کو بہت پرفیکٹ رکھا ہے منار، ہر انداز میں، ہر لفظ میں، جیسے تمہارے اندر کوئی خامی ہو ہی نہیں۔ تم اتنی پرفیکٹ کیسے ہو؟ منار نے ایک قدم آگے بڑھایا، خامیاں میں نے دفنا دی ہیں روشانے، احساسات کے ساتھ، اور تم جانتی ہو دفن چیزیں کبھی مرتی نہیں، وقت پر سانس لینا شروع کر دیتی ہیں۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی، میڈم روشانے کے چہرے پر حیرت اور احترام کا ایک مخلوط تاثر تھا اور منار کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے وہی پرانی لرزش لوٹی، جیسے ضبط کی دیواریں پیچھے کوئی چپ چاپ چیخ رہا ہو، مگر اگلے ہی لمحے وہ دوبارہ وہی منار تھی، سیاہ جیکٹ میں ملبوس، اپنی کمزوریوں کو جلا کر راکھ بنا دینے والی عورت۔ اس نے میز سے فائل اٹھائی، میٹنگ شروع کرتے ہوئے، جذبات کا وقت ختم ہوا، اب احساسات کا وقت ہے۔ میڈم روشانے نے اس بات میں سر ہلا دیا اور سامنے صوفے پر ٹک گئی۔ یونیورسٹی کے وسیع لان کے پار جب میڈم روشانے چلتی تھیں تو ہر قدم میں ایک ناپ تولی ہوئی متناہت، ایک پراسرار سکون ہوتا تھا۔ فیشن ڈیزائنر کی دنیا میں وہ میڈم روشانے وقار کے نام سے جانی جاتی تھی، ایک ایسی استاد جو تخلیق اور نظم کے امتزاج کی علامت سمجھی جاتی تھی۔ ان کا قیمتی لباس، گہری نظریں اور ایسا لہجہ جو اعتماد پیدا کرتا تھا ان کی پہچان تھا، مگر اس پرسکون خول کے پیچھے ایک ایسی دنیا تھی جس سے اس کے شاگرد، اس کے کولیگز، یہاں تک کہ یونیورسٹی کا سربراہ بھی بے خبر تھا۔ روشانے وقار کا خاندان جنوبی پنجاب کے ایک قدیم مگر بوسیدہ جاگیردار گھرانے سے تعلق رکھتا تھا۔ باہر سے وہ عزت دار لوگ تھے مگر اندر سے ان کا کاروبار ڈرگس کی بین الاقوامی اسمگلنگ سے جڑا ہوا تھا۔ ان کے کھیتوں کے نیچے چھپے گودام، کپاس کے بیلوں میں چھپے سفید پاؤڈر کے تھیلے، اور ان کے مرد جو نیک بھی تھے اور رات کے اندھیرے میں جہازوں تک راستہ دکھانے والے بھی۔ روشانے اس گھرانے کی سب سے کم عمر بیٹی تھی۔ انہوں نے بچپن سے دیکھا تھا کہ کیسے دولت کی چمک ہے، خون، خوف اور خاموشی کی قیمت پر آتی ہے۔ وہ ہوشیار تھی، بہت زیادہ۔ انہوں نے وہ سب کچھ سیکھا جو ایک تاجر کی بیٹی سیکھتی ہے، لیکن ایک فرق کے ساتھ، جب ان کا آدھا خاندان ختم ہو گیا اور یہ ذمہ داری ان پر آ گئی تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ وہی کھیل کھیلیں گی مگر قانون کے اندر رہ کر۔ جب وہ فیشن ڈیزائننگ کی تعلیم کے لیے شہر آئیں تو کسی نے سوچا بھی نہ تھا کہ یہ نازک چہرے والی لڑکی ڈرگس نیٹ ورک کے لیے سب سے بڑا
دروازہ بننے والی ہیں۔ انہوں نے یونیورسٹی میں ٹیچر بننے کا فیصلہ کیا، بظاہر ایک معزز پیشہ، مگر دراصل ایک چالاک آڑ۔ وہ جانتی تھی کہ نئے خریدار، نئے صارف اور سب سے بڑی مارکیٹ کہاں ہے۔ اسٹوڈنٹس میں تعلیم کے نام پر وہ انہیں قریب سے جانچتی، ان کی عادات، کمزوریاں، پارٹیوں اور دوستیوں کا جائزہ لیتی۔ ان کا نرم لہجہ، ان کا اعتماد اور ان کا باوقار تاثر اسٹوڈنٹ کو محظوظ کرواتا، اور یہی ان کی کھیل کا پہلا اصول تھا۔ اعتماد پیدا کرو، پھر خاموشی سے اس کا فائدہ اٹھاؤ۔ مگر پھر ایک دن کئی سال پہلے ان کی ملاقات منار مراج سے ہوئی۔ وہ ملاقات میڈم روشانی کے لیے مخصوص ایک اتفاق نہیں تھی۔ وہ جیسے آئینے میں اپنے ہی عکس کو دیکھنا جیسے تھی۔ منار میں وہ سب کچھ تھا جو روشانی میں تھا، خاموش کنٹرول اور عقل کی وہ دھار جو کسی تیز دھار چھری سے زیادہ خطرناک تھی۔ مگر منار ان سے 4 ہاتھ آگے تھی۔ دونوں عورتوں کے درمیان ایک خاموش شراکت بنی۔ روشانی نے منار کو فیشن کی دنیا کی گلیوں میں راستہ دکھایا، اور منار نے اسے یہ سکھایا کہ اصلی طاقت مارکیٹ یا مال میں نہیں ہوتی، بلکہ ذہنوں کو قابو کرنے میں ہوتی ہے۔ سال گزرتے گئے اور اب روشانی صرف ایک معتبر ٹیچر تھی، بلکہ کئی بین الاقوامی فیشن ایجنسی کے نیچے ڈرگ نیٹ ورک کے لیے رابطہ کار کے طور پر کام کر رہی تھی۔ وہ قانون کی نظر سے بچی ہوئی تھی، کیونکہ وہ ہمیشہ ایک قدم آگے رہتی تھی، ہر غلطی سے پہلے اس کی اصلاح کر لیتی تھی اور چھپ کر کھیلتی تھی۔ منار اسے اکثر کہتی تھی، تم وہ عورت ہو جو سائے میں رہ کر روشنی کو چلاتی ہو۔ ایسی عورتیں کبھی پکڑی نہیں جاتی، بس تاریخ میں نوٹ کی جاتی ہیں۔ میڈم روشانی اس جملے پر اکثر مسکرا دیتی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ ان کی زندگی ایک خفیہ بیانیہ تھی جس کا ہر صفحہ جرم سے بھرا ہوا تھا، مگر لفظ ہمیشہ اخلاقیات کے پردے میں لکھے گئے تھے۔ وہ چھپ کر کام کرتی تھیں، کمرے کی فضا میں اب گفتگو سے زیادہ خاموشی بول رہی تھی۔ وہی خاموشی جو منصوبوں، دھوکوں کی ذہانت سے بھری ہوئی تھی۔ میڈم روشانی نے ہاتھ میں پکڑی فائل بند کی۔ اوماڑا کی ڈیل کا ٹائم کنفرم ہے؟ منار نے اس بات میں سر ہلایا۔ ہاں، اس بار کسی غلطی کی گنجائش نہیں ہے۔ میڈم روشانی کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ میں نے اس سیاہ دنیا میں تمہارا ذکر سنا ہے، تم زیادہ سامنے نہیں آتی، مگر منار، تمہیں دیکھے بغیر بھی لوگ تم سے ڈرتے ہیں۔ ڈر ہمیشہ سائے سے آتا ہے، چہرے سے نہیں۔ منار مسکرا دی۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد میڈم روشانی نے جیسے کچھ سوچتے ہوئے پوچھا، کیا تم نے کبھی سوچا تھا کہ فجر تمہیں چھوڑ کر رئیس اورنگزیب کو چن لے گی اور تم سے مکر جائے گی؟ یہ سوال ہوا میں تیر کی طرح معلق ہوا۔ منار کے چہرے پر ایک لمحے کو سایہ سا لہرایا، پھر وہی پرانی دھیمی مسکراہٹ اس کے لبوں پر آئی، وہی مسکراہٹ جس میں شرافت نہیں، شعور ہوتا تھا۔ مجھے فجر کو جس مقصد کے لیے استعمال کرنا ہے وہ ابھی بھی میرے پاس ہے۔ اس نے چائے کا کپ اٹھایا، مگر پیا نہیں۔ لوگ بھول جاتے ہیں کہ محبت ایک کمزور جذبہ ہے اور اسے کسی بھی سمت استعمال کیا جا سکتا ہے۔ میڈم روشانی نے نظریں اٹھائیں۔ تمہیں فجر کے لیے محبت محسوس ہوتی ہے؟ منار کے لب ہلکے سے خم میں ڈھلے۔ وہ میرا وجود کا حصہ ہے، ایسا نہیں کہ مجھے اس سے نفرت ہے، لیکن اگر وجود کا کوئی حصہ ناکارہ ہو جائے تو اسے الگ کر دینا ہی بقا کا اصول ہے۔ یہ جملہ اس کے لبوں سے یوں نکلا جیسے کسی نے پتھر تراشا ہو۔ میڈم روشانی نے خاموشی سے سر ہلایا۔ وہ جانتی تھی منار کے لہجے میں جذبات نہیں ہوتے، صرف فیصلہ ہوتا ہے۔ پھر وہ دھیرے سے بولی، تمہیں برا لگتا ہے جب وہ تمہارے سامنے آتی ہے، وہ بھی رئیس کے ساتھ؟ منار نے ایک لمحے کو نظریں نیچی کی، پھر گہری سانس لی اور صرف کندھے اچکائے۔ میں نے اس امکان کو پہلے ہی زندہ دفن کر دیا ہے۔ فجر ہو یا کوئی اور، میرے کھیل میں نام بدل جاتے ہیں، انجام نہیں۔ میڈم روشانی نے غور سے اس کا چہرہ دیکھا۔ لیکن تمہارا سب سے بڑا مورا اس جنگ میں تمہارے خلاف ہو گیا ہے، آگے کیا کرو گی منار؟ منار نے پیچھے صوفے سے ٹیک لگائی۔ روشنی کے نیلے عکس میں اس کا چہرہ ایک طلسمی سکوت میں ڈوبا ہوا تھا۔ میں کبھی ایک پلان بنا کر کھیل شروع نہیں کرتی، میرے پاس ڈھیروں پلانز ہیں۔ اگر ایک مورا ناکارہ ہو گیا تو کیا ہوا؟ میرے پاس ایک بڑا مورا ہے جو اپنے وقت پر کام آئے گا۔ اس کے لہجے میں نہ غرور تھا نہ اضطراب، بس ایک خطرناک یقین تھا۔ میڈم روشانی نے اسے دیکھا۔ منار کی آنکھوں میں ایک چمک تھی، کسی راز، کسی بڑی چال یا شاید کسی انتقام کی جھلک۔ یہ وہ لمحہ ایسا تھا جیسے فضا میں
رک گئی ہو اور میڈم نوشانہ کے دل میں ایک انجانا سا خوف اتر گیا ہو، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ جب منار کی آنکھوں میں روشنی چمکتی تھی تو کسی نہ کسی کی زندگی ضرور بجھنے والی ہوتی تھی، جبکہ منار کا ذہن چند دن پہلے روحی سے ہونے والی ملاقات میں الجھ گیا۔ اس کا دوسرا بڑا مہرہ جیسے اپنے وقت پر چال چلنی تھی، اسے تیاری کے مراحل میں داخل کر دیا گیا تھا۔ وقت تیزی سے پیچھے بھاگا، رات کا آخری پہر تھا، کمرے میں ہلکی پیلی روشنی جل رہی تھی، کھڑکی کے پار اندھیروں میں شہر کی روشنیوں کے عکس لرز رہے تھے۔ ہسپتال کے اس پرتعیش سوسائٹ کے کمرے میں روحی اس وقت اکیلی تھی۔ وہ بستر پر نیم دراز اپنی پتلے وجود کو کمبل میں لپیٹے ہوئے، ہاتھوں میں ایک کامک بک تھامے تھی۔ صفحے پلٹتے وقت اس کی آنکھوں میں بچنے کی ایک جھلک آتی تھی، جیسے وہ لمحہ بھر کے لیے اپنی بیماری، ہڈیوں کے درد اور کل کے سفر کو بھول گئی ہو۔ اچانک کمرے کے دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ اس نے چونک کر سر اٹھایا، کتاب اس کی گود میں کھلی رہ گئی۔ دروازہ آہستگی سے چرچراتا ہوا کھلا، کمرے کے اندر نیم روشنی میں ایک سراپا ابھرا۔ اسے دیکھتے ہی روحی کی آنکھوں میں اچانک چمک جاگ اٹھی، اس کے ہونٹوں پر حیرت بھری مسکراہٹ دوڑ گئی۔ فجر آپی وہ لمحے بھر کے لیے خاموشی سے دمک اٹھی، مگر اگلے ہی پل جیسے کسی اندیکھے خوف نے اس کے دل پر دستک دے دی۔ اس کی آنکھیں سکڑ گئیں، مسکراہٹ بجھ گئی اور چہرے پر حیرت کے ساتھ ہلکی الجھن اتر آئی۔ اس کا دل تیز دھڑکنے لگا۔ آپ فجر نہیں ہیں؟ وہ دروازے پر کھڑی عورت کے ہونٹوں پر ایک پراسرار مسکراہٹ پھیلی۔ وہ لمحے بھر خاموش رہی، پھر دھیرے سے بولی، ہیلو برڈ۔ یہ آواز نرمی میں لپٹی ہوئی، مگر اندر کہیں بجلی کی سی کاٹ لیے ہوئے تھی۔ روحی کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی دوڑ گئی، وہ ساکت ہو گئی۔ دروازے کی دہلیز پر کھڑی وہ عورت اب دھیرے دھیرے قدم اٹھاتی اس کی جانب بڑھنے لگی۔ اس کی ایڑیوں کی چاپ کمرے میں عجیب سا جادو گھول رہی تھی، جیسے ہر قدم کے ساتھ ہوا بھاری ہوتی جا رہی ہو۔ روحی کے ہونٹ لرزے۔ آپ کون ہیں؟ منار اس کے قریب رکی، جھک کر اس کے چہرے کے قریب آئی۔ روشنی نے جیسے اس کی آنکھوں کے بھید کھول دیے۔ ہاں، میں فجر نہیں ہوں، کیونکہ میں تمہاری ماں ہوں، منار معراج۔ روحی کے چہرے پر حیرت، خوف اور ناقابل یقین سا سکوت جم گیا۔ چند لمحے وہ خالی نظروں سے اسے دیکھتی رہی اور پھر لبوں پر کپکپاتی آواز ابھری، آپ کہاں تھیں مما؟ میں نے کئی سال آپ کا انتظار کیا۔ یہ جملہ ایسا تھا جیسے برسوں کا بوجھ کسی بچے نے پہلی بار کہہ ڈالا ہو۔ روحی کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ جانتی تھی مسٹر اور مسز حسین اس کے اصلی ماں باپ نہیں تھے۔ وہ ان کی باتیں سن چکی تھی۔ میری چھوٹی سی بچی اس عمر میں اتنی بڑی بیماری کیسے جھیل گئی؟ مسز حسین رو رہی تھی، وہ ان کے کمرے کے باہر کھڑی تھی۔ مسٹر حسین انہیں سمجھا رہے تھے، اور جب وہ نہ سنبھلی تو انہوں نے ایسا انکشاف کیا جو روحی کے لیے ناقابل یقین تھا۔ ہماری بیٹی پہلے ہی مر چکی ہے۔ مسز حسین ساکت رہ گئیں۔ ہاں، وہ پیدا ہوتے ہی دم توڑ گئی تھی۔ تب تمہاری حالت کے پیش نظر میں نے ہسپتال سے اس لاوارث بچی کو اپنا لیا جس کا کوئی نہیں تھا، مگر میں نہیں جانتا تھا کہ اس کے ذریعے ہمیں آزمائش ملے گی۔ روحی کے قدموں تلے زمین سرک گئی تھی۔ اس دن کے بعد اس کی زندگی مزید الجھ گئی۔ ہر دعا، ہر خواب، ہر سانس میں ایک سوال زندہ رہا، میں کون ہوں؟ ایسا نہیں تھا کہ اسے اپنے ماں باپ عزیز نہیں تھے، وہ ان سے بے پناہ محبت کرتی تھی، مگر اندر کہیں ایک خواہش زور پکڑ گئی تھی۔ کون تھی وہ؟ اور آج وہ جواب اس کے سامنے کھڑا تھا، اس کی ماں منار۔ اس کا سوال سنتے ہی منار کے چہرے پر ایک لمحے کو نرمی ابھری، وہ نرمی سے شاید کسی نے برسوں سے نہیں دیکھا تھا۔ مجھے تم سے دور رہنا پڑا برڈ، اس نے دھیرے سے کہا۔ اگر میں قریب رہتی تو تم زندہ نہ ہوتی۔ میں نے تمہیں دشمنوں کی آنکھوں سے بچایا تھا۔ انہیں کبھی پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ ملکہ کی کوئی بیٹی ہے، ورنہ تم میری کمزوری بن جاتی۔ روحی کے آنسو رک نہیں رہے تھے، وہ کبھی حیرت تو کبھی محبت سے منار کو دیکھ رہی تھی۔ میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ آپ آئیں گی، کہ آپ واقعی ہی میری مما ہیں۔ اسی لمحے منار نے اس کے قریب بیٹھ کر اس کے سیاہ بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ میں تمہیں دیکھنے آئی ہوں برڈ، لیکن صرف دیکھنے نہیں، میں چاہتی ہوں تم میرا ساتھ دو۔ کیا دو گی مما کا ساتھ؟ روحی نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، وہی آنکھیں جو فجر کی تھیں۔ رنگ مختلف تھا، مگر ان میں روشنی نہیں، ایک گہرا خوفناک چمک تھی۔ پھر بھی اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اس کی
اس کی پلکوں پر آنسو لرزے اور منار نے دھیرے سے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ کم عمر ذہنوں کو توڑ مروڑ کر انہیں بدل کر اپنے مطابق ڈھالا جا سکتا ہے، اور منار مراج اس وقت یہی کر رہی تھی۔ کمرے میں صرف دل کی دھڑکنوں کی آواز تھی۔ آپ اندھیرے میں کیوں ہیں؟ آپ چھپی ہوئی کیوں ہیں؟ منار کے چہرے پر پرسکون کنٹرول سا تاثر واپس آ گیا تھا۔ وہ اٹھی، پردہ ہٹایا اور کھڑکی سے باہر شہر کی روشنیوں کو دیکھا۔ روشنی ہمیشہ اندھیرے کے پیچھے چھپی ہوتی ہے برٹ، لوگ صرف روشنی کو دیکھتے ہیں، میں اندھیرا دیکھتی ہوں۔ ایک لمحے میں جیسے منظر بکھر گیا۔ منار نے گہری سانس لی۔ وہ ایک مہرہ آگے بڑھا کر حال میں لوٹ آئی تھی۔ کمرے میں پھر وہی نیلا سکوت پھیل گیا۔ میڈم رشانی سامنے بیٹھی تھی۔ اس کے چہرے پر سوال تھا مگر زبان خاموش تھی۔ منار نے صوفے کی کرسی سے ٹیک ہٹائی، اپنی انگلیوں سے بالوں کی ایک لٹ پیچھے کی۔ کبھی کبھی سب سے بڑی کمزوری بھی سب سے بڑا ہتھیار بن جاتی ہے اگر تم اس وقت پر استعمال کرو۔ رشانی نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ منار کی آنکھوں میں روشنی تھی، راز، درد اور خطرے کا امتزاج بھی۔ اس کے ارادے صرف وہی جانتی تھی، کوئی اس کے ذہن کو پڑھ نہیں پاتا تھا۔ برف آہستہ آہستہ نہیں، بے رحم سے گر رہی تھی۔ پورے جوزف پیلس کے آسمان پر جیسے سفید موتیوں کی یلغار تھی۔ ہوا میں برف کی وہ نرمی گھل چکی تھی جو سانس کو چیرتی ہے، اور اس کے بیچ پال اپنی کار سے باہر نکلا تھا۔ جوزف پیلس کے آہنی دروازے اس کے سامنے بند تھے، وہی دروازے جن کے پار دنیا کے امیر، سب سے مغرور اور سب سے محفوظ انسان رہتے تھے۔ مسٹر جوزف۔ وہ آج یونیفارم میں نہیں تھا، اس کے قدم برف میں دھس رہے تھے۔ اس نے سر پر کوٹ کا کالر چڑھایا، سانس کی بھاپ فضا میں بادل بن کر تحلیل ہوگی۔ جوزف پیلس کے گرد پھیلا احاطہ نما لان بہت بڑا تھا، سفید چادر اوڑھے ہوئے تھا۔ دائیں جانب سنگ مرمر کے مجسمے، بائیں طرف خشک درخت جن پر برف کی تہہ جم چکی تھی، اور بالکل درمیان میں جوزف پیلس جو خود اقتدار کی علامت تھا۔ وہ اندرونی دروازے کے پاس آ کر رکا۔ گارڈ نے ہاتھ اٹھایا۔ سر، آپ ایسے اندر نہیں جا سکتے۔ پال نے خاموشی سے سر ہلایا۔ ایک گارڈ اندر چلا گیا اور کچھ دیر بعد لوٹا۔ آپ کو انتظار کرنا ہوگا۔ اگر مسٹر جوزف نے کہا ہے میں انتظار کروں تو میں کروں گا۔ اس نے یہ کہہ کر سنگی بینچ کی طرف رخ کیا۔ پتھریلی بینچ برف سے اٹی ہوئی تھی۔ اسٹریٹ پول کے نیچے رکھا وہ سنگی بینچ کافی پرانا تھا۔ وہ برف ہٹاتے اس پر بیٹھ گیا۔ سردی جسم میں سوئیاں بن کر اتر رہی تھی مگر وہ نہیں ہلا، اور پھر وقت گزرتا گیا۔ 1 گھنٹہ، 2، 3۔ برفباری تیزی سے ہوتی گئی۔ اس کے کندھے، بال، ہاتھ سب سفید ہو چکا تھا، لیکن اس کی نظریں پیلس پر جمی تھیں، اوپر کھڑکیوں پر۔ اوپر پیلس کے تیسری منزل کے کمرے کی کھڑکی سے نیسا نے پردہ ذرا سا ہٹایا اور بے اختیار ٹھٹک گئی۔ پال برف میں بیٹھا تھا، چہرہ سخت، ہوا کے سامنے سپاٹ، مگر آنکھوں میں ایک عزم لیے، جیسے کوئی سپاہی اپنے قلعے کے باہر آخری پہرے دے رہا ہو۔ اس کے ہاتھ کঁپا رہے تھے، مگر وہ ہر بار ہاتھ مسل کر جیسے خود کو یاد دلا رہا تھا، یہ میرا امتحان ہے، میں ہار نہیں مانوں گا۔ نیسا کے لب لرزے، اس کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ وہ اس لمحے چاہتی تھی کہ بھاگ کر نیچے جائے، اس کے کندھوں پر کوٹ ڈالے، مگر وہ نہیں جا سکی تھی، کم سے کم تب تک نہیں جب تک مسٹر جوزف اسے اوکے نہ کر دے۔ کئی لمحے وہ اسے دیکھتی رہی، پھر اندر ایک اطمینان سا اترنے لگا۔ وہ شخص جو اس سے محبت کرتا تھا، اس محبت کے لیے سر جھکانے نہیں، برداشت کرنے آیا تھا۔ اوپر لائبریری کی بالکنی میں مسٹر جوزف کھڑے تھے، ان کی پشت سیدھی، ہاتھ پینٹ کے جیبوں میں، اور چہرے پر وہی سختی تھی جو وقت کے ساتھ لکیر بن چکی تھی۔ انہوں نے نیچے دیکھا، برف کے بینچ بیٹھے پال کو۔ وہ کوئی بھاگنے والا یا کوئی جھکنے والا نہیں لگ رہا تھا، وہ ایک ضدی سا جوان تھا جو شاید سمجھتا تھا کہ محبت کی ضد بھی کسی جنگ سے کم نہیں ہوتی۔ ان کی بھویں سکڑی، ہونٹوں کے کنارے سختی سے بند، دل کے کسی حصے میں ایک چھوٹا سا ناقابل برداشت سا احساس جاگا، شاید اسے ایک موقع ملنا چاہیے۔ برف کے طوفان میں پال کے ہونٹ نیلے ہو چکے تھے۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا، ایک سانس بھری اور مدھم آواز میں بولا، کچھ بھی ہو جائے، میں اس محل کے ڈریکولا کو منا کر رہوں گا۔ یہ جنگ اس کے خلاف نہیں، اس کے اصول کے خلاف ہے، اور اگر میری محبت سچی ہے تو اسے بھی پگھلنا ہوگا۔ وہ ہلکا سا مسکرایا، اس مسکراہٹ میں ضد تھی، یقین تھا، اور تھکن بھی۔ وہ پھر خاموش بیٹھ گیا۔ برفباری اب اس کے وجود کا حصہ بن چکی تھی۔ جوزف پیلس کے دروازے اب بھی بند تھے، مگر ہوا میں ایک نرمی آ چکی تھی، جسے
جیسے محل کی دیواروں نے بھی اس شخص کی اذیت کو محسوس کر لیا ہو۔ برف کے گال اب قدرے دھیرے پڑنے لگے تھے، مگر جوزف پیلس کے لان پر ان کی تہہ موٹی ہو چکی تھی۔ دوپہر ڈھلنے کو تھی، فضا میں برف کی خنکی کے ساتھ خاموشی کی گونج بھی موجود تھی۔ وہ پیلس کے بڑے دروازے سے ایک ملازم باہر نکلا، ہاتھ میں چھتری تھامے دبے قدموں اور اس سمیت بڑھا جہاں سنگی بینچ پر بیٹھا ہوا پال گہرے نیلے کوٹ میں لپٹا خاموش بیٹھا تھا۔ مسٹر پال، مسٹر جوزف آپ کو اندر بلا رہے ہیں، ملازم نے جھک کر کہا۔ پال نے لمحے بھر آنکھیں بند کی جیسے خود کو مضبوط کر رہا ہو، پھر آہستگی سے کھڑا ہوا۔ کوٹ پر جمی برف جھاڑی، بالوں میں برف کے ذرے اب بھی چمک رہے تھے۔ اس کے ہونٹوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ ابھری، ایسی مسکراہٹ جو اندر کے طوفان کو چھپا لے۔ وہ قدم بہ قدم جوزف پیلس کے دروازے کی طرف بڑھا۔ دروازے کے اندر داخل ہوتے ہی حرارت اور خوشبو کا متزاج اس کے چہرے سے ٹکرایا اور زندگی کی ایک لہر اس کے اندر دوڑ گئی۔ اندر جھلملاتے فانوس، بھاری پردے اور اونچی چھتوں والے ہال میں جوزف پیلس کی شان الگ ہی تھی۔ ہال کے وسط میں مسٹر جوزف کھڑے تھے، اونچے قد، سیاہ بال، نیلی آنکھوں میں سرد تاثر۔ ان کے ہاتھوں میں کافی کا کپ تھا اور وہ کسی بادشاہ کی طرح کھڑے پال کو اوپر سے نیچے تک دیکھ رہے تھے۔ تو تم ملنا چاہتے تھے مجھ سے؟ ان کی آواز میں گونج تھی، مگر اتنی دھیمی کہ جیسے برف پر چلنے کی آواز۔ جی سر، پال نے پرسکون لہجے میں کہا۔ یہ اس کے مسٹر جوزف سے پہلی ملاقات نہیں تھی، البتہ اس رشتے سے پہلی ملاقات تھی۔ کافی دیر انتظار کیا تم نے؟ جی کیونکہ مجھے پتا تھا کہ انتظار ہی میرا پہلا امتحان ہے، پال نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا۔ مسٹر جوزف کے لبوں کے کونے معمولی سے ہلے جیسے وہ اس نڈر لہجے پر حیران ہوئے ہوں۔ اور اگر میں تمہیں اندر بلاتا ہی نہ، پال نے شانوں کو ذرا سا جھٹکایا، تو میں کل دوبارہ آ جاتا، برف باری ختم ہو بھی جاتی، مگر میں نہیں جاتا۔ تمہیں لگتا ہے کہ ایک شخص جو اپنی بیٹی کے سامنے چند ملاقاتوں میں آیا ہو، وہ اسے پا سکتا ہے؟ مسٹر جوزف نے کافی کا کپ میز پر رکھا اور آگے بڑھ کر پال کے سامنے آ کھڑے ہوئے۔ کیا تم جانتے ہو نیسا جوزف کون ہے؟ پال نے نظریں نہیں جھکائیں۔ میں جانتا ہوں، وہ کیا تم جانتے ہو نیسا جوزف کون ہے؟ پال نے نظریں نہیں جھکائیں۔ میں جانتا ہوں، وہ آپ کی بیٹی ہے، لیکن میرے لیے وہ میری دعا کا جواب ہے۔ مسٹر جوزف نے آئی برو اٹھائی۔ اتنی ہمت! کافی شاعرانہ باتیں کرتے ہو، مگر زندگی شاعری نہیں ہے، حقیقت ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ میں اپنی بیٹی کو کسی ایسے شخص کے حوالے نہیں کر سکتا جس کا ماضی مجھے معلوم نہیں۔ پال نے سر ہلایا۔ بالکل ٹھیک کہتے ہیں، اور اسی لیے میں یہاں آیا ہوں، تاکہ آپ میرے ماضی سن سکیں۔ میں نے دولت نہیں کمائی، خواب کمائے ہیں۔ میرے پاس کوئی سلطنت نہیں، بس ایک ایماندار دل ہے جو آپ کی بیٹی کے ساتھ دھڑکتا ہے۔ جوزف کے چہرے پر معمولی سا تناؤ آیا۔ تم جانتے ہو میں تمہاری اس گستاخی پر تمہارے ساتھ کیا کر سکتا ہوں؟ پال نے لب بھینچ کر ایک لمحہ مسکرا دیا۔ جی بالکل جانتا ہوں، آپ وہی کریں گے جو لوگ آپ کے بارے میں کہتے ہیں، جو ایک ڈریکولا کر سکتا ہے۔ حال میں لمحے بھر کو خاموشی چھا گئی، پھر مسٹر جوزف کے چہرے پر نہ چاہتے ہوئے بھی تناؤ ابھرا۔ تو تم نے مجھے ڈریکولا کہا؟ پال نے کندھے اچکائے۔ پورے شہر میں آپ کا یہی تاثر ہے سر، مگر میں نے سنا ہے کہ ڈریکولا بھی کسی وقت انسان تھا، بس اسے کسی نے سمجھایا نہیں۔ جوزف نے دھیرے سے پلکیں جھپکائیں۔ یہ لڑکا اتنا بھی عام نہیں تھا۔ تمہیں لگتا ہے کہ میں اپنی بیٹی کو تمہارے حوالے کر دوں گا صرف اس لیے کہ تم بہادری سے بولتے ہو؟ پال نے اب آگے قدم بڑھا کر مگر احترام سے، نہیں سر، میں یہ نہیں چاہتا کہ آپ مجھے اجازت دیں، میں چاہتا ہوں کہ آپ یقین کریں، اور یقین صرف وقت دیتا ہے۔ مگر ایک بات کہہ سکتا ہوں، میں آپ کی بیٹی سے محبت کرتا ہوں، ایسی محبت جو زبردستی نہیں مانگتی۔ مسٹر جوزف خاموش ہو گئے۔ ان کی نگاہیں اب پال کے چہرے پر تھیں، جس پر سردی کے اثر سے ہلکی سرخی تھی، مگر آنکھوں میں ایک عزم، ایک سچائی چمک رہی تھی۔ میں تمہارا یقین کیسے کر لوں؟ سالوں پہلے تم میرے بیٹے کو بھلا پھسلا کر ایک اچھے اسکول میں اپنا ایڈمیشن کروانے میں کامیاب ہو گئے تھے، اور آج تمہاری جرأت اتنی ہو گئی کہ تم میری بیٹی کو ہی مانگنے آ گئے۔ وہ پیچھے ہاتھ باندھتے پال کی مزید قریب ہوا۔ پال کا دل پل بھر کو تیزی سے دھڑکا، پھر وہ خود پر قابو پا گیا۔ مسکراتے ہوئے مسٹر جوزف کے احترام میں ایک قدم پیچھے ہو گیا۔ نہیں سر، میں نے آپ کے بیٹے کو بھلایا پھسلایا نہیں تھا، وہ مجھے خود یہاں تک لایا تھا، اور میں آپ کے اس
احسان کا بدلہ کبھی نہیں چکا سکتا۔ ہاں البتہ میں واقعی آج آپ سے آپ کی بیٹی کو مانگنے آیا ہوں۔ ہاں میری ملاقات نہیں ہے، مگر دل کو سمجھانا تھوڑا مشکل ہے، اسی لیے سوچا ایک کوشش کر لوں۔ اس نے دھیمی مسکراہٹ لیے تفصیل سے جواب دیا۔ میں تمہیں انکار کر دوں؟ پال نے گہرا سانس لیا۔ تو میں پھر بھی واپس آتا رہوں گا، چاہے برف جمی رہے، چاہے راستہ بند ہو جائے، میں اسی دروازے کے باہر بیٹھ کر وقت کو مات دینے کی کوشش کروں گا، کیونکہ جو محبت میں ڈرتا نہیں وہ ہارتا نہیں۔ سر جوزف کے لبوں پر اب کے بار مسکراہٹ نہیں، سوچ کا عکس آیا۔ انہوں نے آہستہ سے سر ہلایا اور پلٹ گئے۔ تم ضدی ہو، محبت ہمیشہ ضدی ہوتی ہے، پال نے دھیرے سے کہا۔ حال کے فضا میں چولہے کی آنچ کی ٹک 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 سنائی دی۔ باہر برفباری پھر تیز ہونے لگی تھی۔ جوزف کھڑکیوں کی طرف بڑھے اور لمحے بھر بعد بولے، جا سکتے ہو آج کے لیے، مگر کل واپس مت آنا، موسم خراب ہے۔ پال نے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ سر جھکایا۔ شکریہ سر، میں کل ضرور آؤں گا، چاہے موسم کیسا بھی ہو۔ اور جیسے ہی وہ پلٹا مسٹر جوزف کی آواز سنائی دی، تمہیں اندازہ نہیں ہے شاید، مگر نیسا تمہیں کبھی قبول نہیں کرے گی۔ پال نے مڑ کر دیکھا۔ مجھے اندازہ ہے سر، مگر دعا ہے کہ وہ مسکرائے جب میرا نام لے۔ پھر وہ پلٹ گیا، تیز تیز قدم اٹھاتا قدرے آور دروازے کی جانب بڑھ رہا تھا۔ وہ باہر نکلا اور دروازہ بند ہو گیا۔ باہر برف اب بھی گر رہی تھی، مگر پال کے دل میں بہار اتر چکی تھی۔ مسٹر جوزف نے کھڑکی سے اسے جاتا دیکھا اور ان کے ہونٹوں کے کنارے ایک دھیما سا تاثر ابھرا۔ ڈریکولا کو شاید واقعی کسی نے سمجھا نہیں تھا۔ رات کے طویل پرواز کے بعد رئیس کا پرائیویٹ جیٹ کراچی ایئرپورٹ کے رن وے پر نرم دھچکوں کے ساتھ اترا۔ جہاز کے اندر کی خاموشی میں مخصوص انجن کے رکنے کی سرسراہٹ گونج رہی تھی۔ مراد نے کھڑکی سے باہر جھانکا۔ پورے رن وے ہلکی دھند میں لپٹا تھا، روشنی کے حلقے دھند میں بکھر رہے تھے۔ جہاز کے دروازے کے سامنے پہلے سے رئیس گروپ کے کچھ سینئر ممبر اور میڈیا ٹیم اور مقامی ایجنٹس موجود تھے۔ یہ رات مخصوص آمد نہیں، ایک نئے طوفان کی ابتدا تھی۔ رئیس خاموشی سے جہاز کے دروازے سے نیچے اترا۔ سیاہ اون کے کوٹ میں لپٹا مراد اس کے ساتھ چلتا رہا تھا، بھورے دستانوں میں ہاتھ لپیٹے۔ سب تیار ہے سر، ایک سوٹڈ بوٹڈ شخص نے آگے بڑھتے ہوئے مراد سے کہا تو اس نے سست انداز میں سر ہلایا۔ ایک رات میں فیشن شو رئیس کے ساتھ چلتے وہ دھیرے سے مسکرایا۔ کیا دنیا اب بھی سمجھتی ہے رئیس گروپ صرف بزنس کرتا ہے؟ وہ 24 گھنٹوں کے اندر اندر کیے گئے اپنے کام پر فخر محسوس کر رہا تھا، جبکہ رئیس خاموش تھا۔ در حقیقت پچھلے 24 گھنٹوں میں رئیس گروپ نے جو کچھ کر دکھایا تھا وہ حیران کن سے کم نہ تھا۔ ملکی اور بین الاقوامی کئی برانڈ نے شو کے لیے کنفرمیشن دے دی تھی۔ رئیس گروپ کا نام ہی اتنا بڑا تھا کہ بس خبر چلنے کی دیر تھی۔ رئیس اینڈ گروپ اوماڑا بیچ پر ایک گلوبل فیشن نائٹ کروا رہا ہے، اور برانڈز نے فوراً ہاں کر دی۔ اگلی صبح تک پورا کراچی ان کی کمانڈ میں تھا۔ ڈیزائنر کے گرافٹس پہنچ چکے تھے، ماڈلز اور ٹیمز فجر کی ہدایت پر جمع ہو رہی تھیں۔ کچھ دیر بعد وہ ہاربر پر پہنچ چکے تھے۔ سورج کی آخری کرنیں پانی کی کسی مدھم سنہری پٹی کی طرح لرز رہی تھیں۔ ہوا میں نمکین پانی کے ساتھ دسمبر کا خنکی گھلی ہوئی تھی، جو ہر سانس کو شیشے کے سانچے میں بدل رہی تھی۔ پورا ہاربر روشنیوں سے جگمگا رہا تھا۔ ساحل پر روشنیوں کی قطاریں لگ چکی تھیں۔ رئیس کا نجی یاٹ، جسے وہ پہلی بار استعمال کرنے جا رہا تھا، فی الوقت روشنیوں میں نہایا کھڑا تھا۔ سینکڑوں فٹ لمبا، سفید و سیاہ مزاج میں اس کا دہانہ کسی قلعے کی طرح چوڑا اور شاہانہ لگ رہا تھا۔ ڈیک پر سیکیورٹی اسٹاف، کرل اور تکنیکی ماہرین مصروف تھے۔ ایک جانب فجر کی ٹیم آ چکی تھی، اور وہ اور ولی دونوں الگ فلائٹ سے پہنچ چکے تھے۔ فجر نے گہرے سبز رنگ کا ٹراؤزر کوٹ پہنا ہوا تھا۔
اور اس کے ہیزل آنکھوں میں سمندر کا عکس لرز رہا تھا۔ یہ یاٹ اتنا بڑا ہے کہ لگتا ہے کہ رئیس یہاں سے دنیا کے پار جا سکتا ہے۔ جنید نے یاٹ کو دیکھتے ہوئے سرگوشی کی۔ وہ ولی کے ساتھ یاٹ پر جا چکا تھا اور ان سب کے بیچ سمندر کے کنارے وہ دو وجود خاموش کھڑے تھے، رئیس اور فجر۔ رئیس کے سیاہ کوٹ کے کالر کے کنارے ہوا سے ہل رہے تھے، اس کے بالوں پر خنکی نمکین ہوا کے ذرات چمک رہے تھے۔ فجر سبز ٹارچ کوٹ میں بالوں کو خفیف سا سمیٹے اس کے برابر کھڑی تھی۔ دونوں کے درمیان چند قدم کا فاصلہ تھا، مگر ان کے درمیان پھیلی ہوا بھری تھی ایسے لفظوں سے جو کبھی کہے نہیں گئی۔ یاٹ ان کے عقب میں کھڑا تھا، ایک دیو قامت وجود، 500 فٹ طویل، سفید و سیاہ چمکدار بدن میں، جیسے سمندر نے اپنے سینے پر کوئی شاہی قلعہ سجا رکھا ہو۔ اس کی روشنیاں پانی پر پڑ کر عکس بناتی تھی اور ہر عکس میں ایک نئی کہانی جھلکتی تھی، طاقت، خطرہ اور اختتام کے آس پاس شور تھا۔ ٹیمیں اپنے سامان سمیت اندر جا رہی تھی اور اس کہانی کے وہ اہم کردار تھے ایک جانب کھڑے تھے۔ ہمیں جاگنا ہوگا، وہ سب کو اندر جاتے دیکھ کر بولی۔ میں جانتا ہوں۔ وہ چند لمحے خاموش رہا، پھر آہستہ سے بولا، میں نہیں چاہتا کہ تم اس سب میں آؤ۔ یہ میرے میدان ہے، میری جنگ ہے۔ فجر نے ایک گہری سانس لی۔ لیکن اس یاٹ پر قدم رکھنے سے پہلے سوچ لینا، واپسی ناممکن ہوگی۔ وہ فجر کے چہرے پر نظریں جمائے سرد لہجے میں بولا، شاید اسے آنے والے خطرے سے آگاہ کر رہا تھا۔ میں واپس پلٹنے کے لیے یہاں تک نہیں آئی۔ اور وہ اس کی سیاہ آنکھوں میں دیکھتے بولی، اب جب اتنا سب کر لیا ہے تو مجھ پر بھروسہ بھی کر لیں۔ اس کی آواز میں ٹھہراؤ اور اعتماد تھا، مگر آنکھوں میں ہلکی لرزش تھی۔ میں کمزور نہیں ہوں اور یہ آپ جانتے ہیں۔ رئیس کے لبوں پر ایک ادھوری مسکراہٹ آئی۔ یہ کمزوری کی بات نہیں ہے، یہ موت اور زندگی کی بات ہے۔ جو کھیل ہم کھیلنے جا رہے ہیں اس میں ہر مورا خود قربانی دیتا ہے، اور آپ کو لگتا ہے کہ میں قربانی سے ڈر جاؤں گی؟ فجر نے ہلکا سا قدم آگے بڑھایا۔ یہ کھیل جس نے بھی شروع کیا تھا، اس کا انجام صرف آپ نہیں ہے۔ دسمبر کی ہوا نے دونوں کے کوٹوں کے درمیان دامن اڑائے۔ دور یاٹ کے انجنز کی ہلکی سی گونج سنائی دے رہی تھی۔ ولی ڈیک پر ہدایت دے رہا تھا۔ ٹیم باقاعدہ ترتیب میں چل رہی تھی، لائٹس، پرویس، مائکس، کمپوزنگز اور درجنوں چہرے جو اس سفر کے اصل مقصد سے ناکافی تھے۔ رئیس کی نگاہ سمندر پر گئی۔ تمہیں اس کہانی میں نہیں ہونا چاہیے تھا۔ وہ اس کے چہرے کو بغور دیکھتے ہوئے بولا، آنکھوں میں عجیب سا ملال تھا۔ افسوس، اب میں ہوں۔ وہ پھیکا سا ہنسی، اور جب تک میں ہوں آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ بادشاہ کو بے فکر رہنے کا کہہ رہی تھی۔ رئیس کچھ کہہ ہی نہیں پایا۔ اس لمحے کے اندر جیسے سمندر بھی ساکت ہو گیا تھا۔ صرف کے کناروں سے اٹھنے والی جھاگ، ان کے قدموں سے لپٹی ہوا کے شور میں ان دونوں کی سانسوں کی آہٹیں واضح ہو گئیں۔ پچھلے جانب یاٹ پر چڑھنے کا شور بڑھنے لگا۔ مراد نے رئیس کو اشارہ دیا، سب بورڈ ہو گئے تھے، صرف تم دونوں رہ گئے ہو۔ رئیس نے سر ہلایا، پھر فجر کی طرف مڑا۔ ایک آخری سوال، اگر کل کچھ ایسا ہوا جس میں فیصلہ تمہارے خلاف ہو گیا تو؟ فجر نے پلکیں جھپکائیں۔ تو میں وہ فیصلہ قبول کر لوں گی جس میں آپ بچ جائیں۔ اس کی آنکھوں میں مان تھا۔ وہ مسکرا دی، وہی مسکراہٹ جو اس کے ہونٹوں تک آتی مگر آنکھوں تک نہیں پہنچی تھی۔ تمہاری یہ عادت خطرناک ہے، آپ سے زیادہ تو نہیں، وہ جتاتے ہوئے بولی تھی۔ خاموشی پھر سے چھا گئی۔ پانی کی لہریں ساحل سے ٹکرا رہی تھیں، جیسے کوئی پرانی دعا دہرا رہی ہو، خطرے میں بھی ساتھ رہنے کی دعا۔ اب وہ دونوں یاٹ کی طرف بڑھے۔ روشنیوں سے جگمگاتا پل نما راستہ ان کے قدموں کے نیچے لرز رہا تھا۔ اوپر RA کے بڑے حروف چمک رہے تھے۔ RA یعنی رئیس اورنگزیب، ایک نام جو اس وقت سمندر کے ماتھے پر لکھا جا رہا تھا۔ سب آن بورڈ ہیں سر، اسٹاف نے خبر دی۔ پانی کے بہاؤ کے مطابق مشرق سے چل رہی تھی۔ اگلے 4 گھنٹوں میں ہم اوماڑا کی حدود میں ہوں گے۔ گڈ، رئیس نے مختصر کہا۔ فجر نے اطراف دیکھا۔ یاٹ کے ساخت حیرت انگیز تھی۔ ڈیک پر نیلے قالین بچھے ہوئے تھے، سونے کی رنگین، اوپر ماسٹر سے چمکتی لائٹس، اور اندرونی حصے کسی سیون
7 स्टार होटल से कम نہ تھے۔ ولی کے ہاتھ میں ایک فولڈر تھا، وہ ایئر بڈ کان میں لگائے کافی مصروف نظر آ رہا تھا۔ لائن پر میسم تھا جو ساتھ نہیں آیا تھا مگر انہیں لمحہ بلمحہ اپ ڈیٹ کر رہا تھا۔ یہ شو کی اسکیچنگ ہے، تمہاری فائل سٹیج آؤٹ لائن یہاں ہے۔ اس نے فائل فجر کی جانب بڑھائی۔ فجر نے فائل کھولی، سب کچھ پروفیشنل لگ رہا تھا مگر اس کے دل میں ایک خاموشی کا ارتعاش تھا۔ یہ شو نہیں تھا، ایک جنگ تھی جس کا پردہ پس روشنیوں سے ڈھک دیا گیا تھا۔ وہ اسے فائل تھماتے جا چکا تھا۔ فی الوقت بات کرنے کا وقت نہیں تھا۔ وہ اس کے حد درجہ مصروفیت پر اور اسے جاتے دیکھ کر گھور کر رہ گئی تھی۔ جبکہ ڈیک پر پہنچ کر رئیس نے ایک لمحے فضا کو محسوس کیا۔ نیچے سمندر کی لہریں نیلے سیاہ کینوس پر سفید جھاگ بن رہے تھے۔ ہوا کے جھونکے نے اس کے کوٹ کے کالر کو اڑایا۔ اس نے مڑ کر فجر کو دیکھا جو بالکنی کے قریب کھڑی سمندر کو دیکھ رہا تھا۔ تو پھر سمندر گواہ رہے، یہ سفر دشمنوں کا نہیں، زندہ بچ جانے والوں کا تھا۔